अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शरीक थे। और इसी मुलाकात के हवाले से जो रिपोर्ट हो रहा है, उस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार दिया और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी के हवाले से उनका किरदार था, उनके किरदार को भी सराहा गया। और साथ ही साथ अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो तय पाने वाला टैरिफ है, उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। आज UNGA में जो खिताबात हैं, उस हवाले से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर मुल्क के अंदर सियासत की बात करें तो हाल ही में जो इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए, वो सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए भी, और उन्होंने ये भी दावा किया कि मुसलसल उनको एक पेशकश की जा रही है, जिसके जवाब में हमने देखा कि कुछ बयानात हुकूमत की तरफ से भी आए। और वो बयानात ये थे कि खान साहब किसी भी एक शख्स का नाम बता दें जिन्होंने उनको जेल में जाकर कोई पेशकश की हो। इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसकी एक सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग है वो जारी है। कल मरियम साहबा का बयान आया और उसके बाद आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो अहम मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, इस मुलाकात के आप असरात और मुस्तकबिल करीब में क्या नतायज देख रहे हैं सर? कितना अहम है ये एक जो मुलाकात हुई है? जी, सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का और हिंदुस्तान का आपस में जो 25 साल पुराना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो अब पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। और ये आपके नाजरीन को भी और मेरे लिए भी बड़ी तसल्ली बख्श बात है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के सामने कोई सवाल ही नहीं है कि हमें कोई कोलिशन सपोर्ट फंड दे दें, हमें कोई हथियार दे दें। हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दो ममालिक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरन हैं, और उनके दरमियान जो ताल्लुकात होने चाहिए। तजारत के ऊपर बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये चाहेगा कि अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जनूबी एशिया ममालिक के मुकाबले में हमारे टैरिफ कम है 19%, लेकिन वो मजीद कम हो। लेकिन ऐसी कोई अर्जेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है सिवाय यही कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, जिनमें अफगानिस्तान की वजह से बहुत साल एक खलिश रही है, एक आपस में तनाव रहा है, वो अब वाज़ेह है कि वो तनाव अब नहीं है और वो नए रास्ते हम ढूंढ रहे हैं। दोनों मुल्क के आपस में ताउन किस तरह करें। एक तो वाज़ेह है कि जो अभी भी दहशतगर्दी का चैलेंज अफगानिस्तान से उठ रहा है, उसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करें। दूसरा ऑफ कोर्स अमेरिका की जो ख्वाहिश है कि वो जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और दूसरे कुछ स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं, उनमें अमेरिकी कंपनियां जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। उसमें भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो तो चाइना ही है और चाइना ही रहेगा। लेकिन ये मुझे बहुत तसल्ली भी हुई है और खुशी भी है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप भी इसको कोई जीरो सम गेम के तौर पे नहीं ले रहे कि जी अगर एक तरफ झुकाव होगा तो दूसरी तरफ तनाव होगा। तो लिहाजा अब दोनों तरफ जो है वो गुफ्तगू करके चीन के साथ भी आपको मालूम है हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं कि वज़ीर आज़म की सदर पुतिन के साथ भी गुफ्तगू हुई थी और मुलाकात हुई थी बीजिंग में। तो ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसमें वक्त के साथ और ऐसे हालात पैदा हुए कि पाकिस्तान अब एक कलीदी हैसियत हासिल कर चुका है दुनिया में, जिसके चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के साथ भी ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये अब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी एक तवील में एक बात तवील हिस्ट्री जो थी कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हुआ करती थी, एक सौदेबाजी की रिलेशनशिप थी
کہ امریکہ کو ہم سے کوئی سیکیورٹی مفادات چاہیے تھے، اس کے اگینسٹ وہ ہمیں مدد کرتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا جو ہے پیش رفت ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، جیسے نے افغانستان کا ذکر کیا تو حال ہی میں ٹرمپ کا ایک بیان بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جنہوں نے یہ بیس بنایا تھا اگر ان کو نہ دیا گیا تو پھر اس کے اثرات کے حوالے سے ان کا ایک بیان بڑا واضح تھا. تو یہ صورتحال سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ افغانستان میں خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ خطے کے اوپر ہوگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی بڑا حساس ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے معاملے میں اور یہ ایک بھی بہت مثبت قدم ہے کہ امریکہ نے مشروط نہیں کیا پاکستان سے تعلقات کو چین کے ساتھ، اور چین نے بھی مشروط نہیں کیا پاکستان سے تعلقات کو امریکہ سے. یعنی چین کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہم سے تعلقات ہیں تو آپ امریکہ سے تعلقات توڑ لیں، اور امریکہ نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اگر آپ نے ہم سے تعلقات رکھنے ہیں تو آپ چین سے تعلقات توڑ لیں. تو لہٰذا یہ جو ون ون گیم ہے جو پاکستان کی اس وقت الحمدللہ سفارتکاری میں موجود ہے، یہ بہت خوش آئند ہے. اگر امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ ایک علیحدہ نہج پر چل رہے ہیں، اس میں بگرام میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے چین کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور بھی ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن افغانستان پہ جو امریکہ پیش رفت کرنا چاہتا ہے پاکستان اس کو بہت قریب سے دیکھے گا. اور جب اگر پاکستان نظر آئے کہ پاکستان کے مفادات کے اوپر کوئی ضرب پڑ رہی ہے تو پاکستان ضرور امریکہ سے اس پہ بات کرے گا. لیکن اگر یہی جو اچھی بات ہے کہ اگر تناؤ والی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، اگر بنیادی تعلقات آپس میں مثبت ہوں تو پھر تناؤ والے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر حال ہی میں جو سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کے بعد ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ زرداری نے دورہ کیا ہے چین کا، اس میں انہوں نے جو طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس ہے اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا. کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حکومت کی ایسی موو ہے کہ مزید جو طیارے ہیں وہ چائنا سے خریدے جائیں؟ کوئی ڈیفینس پروڈکشن کے حوالے سے بھی کوئی آپ معاہدہ دیکھ رہے ہیں سر؟ جی، یہ تو ایک پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتائج میں سے ایک بہت اچھا نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے، کہ پاکستان کے اندر بھی اب طیارے بنانے کی صلاحیت موجود ہے، آبدوزیں بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ٹینک اور دوسرے ایمونیشن اور ویپنز بنانے کی صلاحیت موجود ہے. اور اگر اس سعودی عرب سے معاہدے کے نتیجے میں ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے اس کو سرمایہ میسر آتا ہے ایکسپینشن کے لیے، ماڈرنائزیشن کے لیے، اس سے پاکستان کی سیکیورٹی بھی امپروو ہوگی، اور جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے اس کے تحت جو اگر ہماری کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم بہتر طریقے سے نبھا سکیں. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ سر جو عالمی سطح پر کامیابیاں ہیں جو پاکستان کے نیریٹو کی ایک ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، انڈورس کیا جا رہا ہے، لیکن سر ملک کے اندر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، جو ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے جو آپ کے سیاسی مخالفین کرتے ہیں، پھر ایک تنقید اب ریسنٹلی حکومت کے اوپر یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت ایک طرف دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، غربت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے. سر اس رپورٹ پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جی، یہ رپورٹ منطقی ہے، کیونکہ 2022 میں جب کووڈ ختم ہوا ہے اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک غیر معمولی اور بہت ہی غریبوں کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ایک تباہ کن فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. اشیاء نوٹ و پوش کی قیمتوں میں ایک بہت بھیانک اضافہ پوری دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے. صرف پاکستان نہیں تھا، تمام جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، یہاں تک کہ ایڈوانس ممالک میں بھی، امریکہ میں اور یورپ میں، تو وہ جو فوڈ انفلیشن کا رائز ہے، اور پاکستان پہ شاید اس کا اثر زیادہ ہوا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ 2022 میں بہت ایک بھیانک سیلاب آیا، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں، اور ابھی 2025 میں دوبارہ آیا ہے.
تو کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر اثر پڑا ہے، لیکن اس کا جو حل ہے وہ سیاسی انتشار تو نہیں ہے غربت کا حل۔ غربت کا حل تو استحکام میں ہے کہ استحکام ہو، جس کو دیکھ کر پھر وقت کے ساتھ پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی سرمایہ کاری ہو، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امریکی کمپنیوں کی طرف سے بھی ہوگی، گلف کی کمپنیز ہیں، عرب کمپنیز ہیں، ان کی طرف سے بھی ہوگی۔ تو آنے والے سالوں میں تو جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہ کہنا کہ جی صرف ایک حکومت میں استحکام آنے سے سارے مسئلے حل ہو گئے، وہ تو نہیں حل ہوئے۔ مثلا آج ہم کہہ سکتے ہیں قیمتیں جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی جس طرح 2022-23 میں بڑھی تھیں، لیکن قیمتیں کم تو نہیں ہوئیں، تو لہٰذا بہت سارے ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جن کے لیے آج بھی جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ خریدنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ لیکن توقع یہی ہے کہ اگر یہ استحکام قائم رہتا ہے اور اگلے 3 سے 4 سال میں پاکستان میں انکمز میں اضافہ ہوتا ہے تو نہ صرف غربت کم ہوگی بلکہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کی قوت خرید بھی انشاءاللہ بڑھے گی۔ خرم صاحب، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اب اتحادی جماعت ہے آپ کی پیپلز پارٹی، ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بسپ کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے۔ کل بلاول صاحب نے خود یہ مطالبہ دہرایا اور مریم صاحبہ نے جواب بھی دیا کہ وہ بسپ کے ذریعے 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ روپے دینا چاہتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ یہ سر کیا اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کے معاملے پر؟ دیکھیے یہ تو ایک پالیسی اختلاف ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے جیسے جو اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹیوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ریلیف کا بہترین طریقہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کا ایک ویو ہے کہ بیسٹ بھی اس کے لیے وہیکل ہے جس کی شاید ان کو زیادہ سمجھ ہے بہتر طریقے سے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا اصرار ہے کہ نہیں، ہم اس کے علاوہ بھی دوسرے متبادل طریقوں سے ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہیں، صرف اس کے طریقے پر بحث کر رہی ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوگی چند دن اور فیصلہ ہو جائے گا۔ شاید لانگ ٹرم ایشو یہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کیا بسپ کی جو بہت بڑی خطیر رقم ہے، تقریباً 600 سے 700 ارب روپے کی ہر سال جو بجٹ سے جا رہی ہے، کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ وفاق سے بوجھ کم کرنے کے لیے اس کو صوبوں کی طرف شفٹ کیا جائے یا صوبے اس میں کوئی شیئرنگ شروع کر دیں؟ وہ زیادہ سنجیدہ سوال ہے۔ جو ریلیف ہے اس کا جو طریقہ دونوں جماعتیں اور دونوں صوبے جو ہیں وہ بہت جلد اس کا تعین کر لیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ بسپ میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے جیسے صوبوں کا آپ نے ذکر کیا؟ جی نہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے بسپ میں۔ دیکھیے جب ہم پاکستان کے جو عوام کے ٹیکسوں سے اکٹھے کیے گئے پیسے کسی بھی جگہ خرچ کرتے ہیں اس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے۔ جس طرح اگر سرکاری خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی بہت ہی سیریس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ حقداروں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ تو بسپ کو تو آن گوئنگ بیسس کے اوپر ہمیں ریویو کرتے رہنا چاہیے سرکار کو، کیا اس کی جو لسٹیں ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، کیا وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موو ہو جاتے ہیں یا خط غربت سے اوپر آتے ہیں یا ان کے ایڈریسز چینج ہوتے ہیں، کیا وہ وہیں سی جگہ پر موجود ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ جو سرکار پاکستان غریبوں کی سپورٹ کے لیے خرچہ کر رہی ہے وہ حقداروں تک پہنچے، اس میں تو ہمیشہ ریفارم کی اور ریویو کی ضرورت ہے اور رہے گی۔ ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکال۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات اور پیشکش کے حوالے سے جو مختلف بیانات آئے تھے، مختلف ایشوز ہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جھگڑا صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر مختلف ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ،
اس ملاقات کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں ماحول، نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو ایک موجودہ حکومت کے خلاف تحریک کی بات کی جا رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر یا ملک کے اندر اوورآل حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت بڑی کمفرٹیبل ہے؟ دیکھیے، میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ملاقات کو بھی، اور اس کے بعد جو حکومت سے کے سپانسرڈ جو جرنلسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی، ان کی انالیسس کو بھی، بڑی اچھی بات ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. وہ تو ایک سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے تعریف بھی کی ہے، لیکن وہ اس حکومت کی انلیجٹمیسی کو اور اس حکومت کی ان پاپولیرٹی کو تبدیل نہیں کرتا. میں تو بڑی سمپل سی بات یہی کروں گا. اچھا، لیکن سر ویسے آپ سمجھتے تو ہیں نا کہ حکومت کو ابھی کوئی چیلنج بظاہر نظر نہیں آ رہا، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، یا اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ سیلاب زدگان کو لے کر ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتحاد میں دراڑ یا اس طرح کا کوئی ماحول؟ دیکھیں، سمجھ نہیں آتی. یہ تو مجھے وہی جو ہے وہ خاندانوں کی جنگ نظر آتی ہے. وہاں پنجاب میں سیلاب ہوئے ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ پرواہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی جو ہے وہ ایک اچھا ذریعہ ہو جس سے جو ہے وہ لوگوں کی ٹریکنگ ہو سکے. وہ اپنے مریم کی تصویر کے ساتھ کارڈ بنانا چاہتے ہیں. نہ بلاول لیاز زرداری یا پیپلز پارٹی میں کسی کو پرواہ ہے. ان کے خیال میں بے نظیر کے نام سے ووٹ ملتا ہے. وہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، یا 2022 کے سیلاب اور 2025 کے سیلاب کے بعد کیا کرنا تھا، وہ فکر کسی کو نہیں ہے. اور یہی ہوتا ہے جب ایک ان ریپریزنٹیٹیو حکومت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہے وہ تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے وہ اس وقت میں ایفیکٹولی عامریت کے ساتھ کھڑا تھا، اور کون جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری بحالی کے لیے ایکچولی سٹرگل کر رہا تھا. اور وہ سٹرگل الٹیمیٹلی جو ہے ہمیشہ جمہوریت آپ سے بالکل جگڑا صاحب، آپ سے پہلے خرم دستگیر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، اور آپ نے مختلف بیانات بھی دیکھے ہوں گے جو خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اور کہا گیا کہ مجھے کئی مرتبہ پیشکش ہوئی ہے. تو محسن نقوی صاحب کا ایک بیان جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کسی بھی ایک شخص کا نام بتا دیں جنہوں نے ان کو جا کر کوئی پیشکش، کوئی آفر ان کے سامنے رکھی ہو. آپ کیا کامنٹ کریں گے سر اس بیان پر؟ اچھی بات ہے کہ محسن نقوی نے ان کے ٹویٹ کو نوٹس کیا. میرے خیال میں ان کو آپ کو بھیجنا چاہیے، حامد میر کو بھیجنا چاہیے، مالک کو بھیجنا چاہیے، عارفہ نور کو بھیجنا چاہیے، کہ کسی بھی اچھے جرنلسٹ کو بھیجنا چاہیے کہ یہ سوال خان صاحب سے کر لیں اور ریکارڈ کر لیں اور نکال دیں. یہ تو خان صاحب ہی جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں کہ ان کو کس نے کہا تھا. چونکہ یہاں پہ اتنی پرفیکٹ جمہوریت ہے تو کرنا چاہیے. مجھے تو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب خواجہ آصف نے علینا شگری کو کہا تھا کہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں، تو ان کو کلومیٹر باہر اڈیالہ سے کسی نے روک دیا تھا. ویسے اس کے علاوہ یہ میں کہوں گا، جب میں نے وہ ٹویٹ پڑھا تھا تو مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ یار ویسے جو لوگ جو ہے وہ اس قسم کے فارم 47 کے الیکشن سے آئے ہوں اور اس قسم کی جو ہے وہ ریپریشن سے حکومت سنبھالے ہوں اور اس قسم کے جھوٹ انہوں نے 26 نومبر کے بارے میں بولے ہوں، تو کم از کم اس کو کسی کے بارے میں سچ یا جھوٹ بولنے کے جو ہے وہ لیکچر اور خطبے نہیں دینے چاہیے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جگڑا صاحب، آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کے مختلف بیانات بھی دیکھے ہیں، ریسنٹلی ہم نے آپ کی ایک پریس کانفرنس بھی دیکھی. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کا پوائنٹ کیا تھا، کیس کیا تھا، جو پریس کانفرنس میں آپ نے نکات اٹھائے تھے وہ معاملہ ہے کیا سر؟ دیکھیں، جب 600 دن الیکشن کمیشن بھی سویا رہا اور خان صاحب کے کہنے کے باوجود صوبائی حکومت نے بھی کوئی انکوائری نہیں کی، تو ایک اصول پہ جو ہے وہ ایک اصولی سیاستدان کو جو ہے وہ رہنا چاہیے
اور 2024 کے الیکشنز کی ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت کی جو ہے وہ مستقبل کو ڈیفائن کرے گی. تو میں نے کیا کیا کہ میں اینٹی کرپشن گیا اور میں نے کہا کہ جی الیکشن کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن ہی کرے گا، لیکن معذرت کے ساتھ جہاں جہاں پہ 2 فارم 45 ہیں اور میرے حلقے میں 66 میں سے 64 پولنگ سٹیشنز پہ ہیں، ایک سرکاری افسر کے نام 2 کاغذ سائن ہوئے ہوں، دس از اے کلیئر کیس آف فورجری. فورجری جو ہے وہ مس کانڈکٹ میں آتا ہے، مس کانڈکٹ سول سروس ایکٹ میں پنشبل ہے، انکلوڈنگ کہ جس نے کی ہے اس کی نوکری چلی جائے. میں نے اینٹی کرپشن کو کہا کہ یہ انویسٹیگیٹ کرے. اینٹی کرپشن نے جب 10 پریزائڈنگ آفیسرز کو خط لکھے، اس میں 2 آئے. انتہائی زیادہ پریشر کے باوجود، اور یہ پشاور کے ایک نامور صحافی کی رپورٹ ہے، انہوں نے یہ بیان تحریری دیا، ریٹن دیا، وہاں پہ موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کے سائن شدہ فارمز نقلی ہیں. یہ سرکاری افسر ریٹن ثبوت دے رہے ہیں. میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لے کے میرے حلقے کے الیکشن کو کھولنا چاہیے تھا، نوٹس لینا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ لائیں یہ ثبوت، کیونکہ انسٹیٹیوشنل ریگنگ ثابت ہو گئی نا. یا بہت سیریس سچویشن ہے. عمر حمید خان صاحب سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اس کے بعد خط لکھا کہ بند کر دیں یہ انویسٹیگیشن، یہ الیکشن کمیشن کے ذمے میں آتا ہے. ہنسی کی بات یہ ہے کہ 600 دن میں ہمارے سیٹوں کی مینٹینیبلٹی کی آرگیومنٹ شروع نہیں ہوئے. اب اگلے منڈے دوبارہ ہوں گی، کسی کو پتا جیسے سوات میں ہو، کہیں اس پیج پہ زیر نہیں ہے، اس پہ زبر نہیں ہے، پھینک دیں گے کاغذ کہ یہ سیٹ جو ہے وہ ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کوئی زیر زبر پہ کر دیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن میں جو چاہتا تھا کہ الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو جائے وہ ایکسپوز ہو گیا. ایک کام میں ابھی کروں گا، میں الیکشن کمیشن اور عمر صاحب کو بھی خط لکھوں گا ان کے خط کے جواب میں کہ جی جب آپ نے ابھی یہ ثبوت دیکھ لیا، اب یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل obligation ہے کہ آپ میرے گریوینسز کو سالو کریں. میں چیف منسٹر صاحب اور حکومت کو بھی لکھوں گا، میں پروونشل اسمبلی کو بھی لکھوں گا، اور میں کورٹس میں بھی جاؤں گا. ٹھیک، چلے ٹھیک ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب بہت شکریہ سر وقت کا. ناظرین، جھگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو صورتحال جس کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا کہ جو پنجاب اور سندھ کے درمیان سیلاب کے معاملے پر ایک تنقید ایک دوسرے کے اوپر سامنے آ رہی ہے. کل جو مریم صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں بلاول صاحب نے جب پنجاب کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے خود وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس کا، جو انہوں نے کام کیے ہیں سیلاب کے دوران، ان کی تعریف بھی کی. لیکن کل جو مریم صاحبہ نے تنقید کی ہے کہ مفت مشورے دیے جا رہے ہیں، مجھے بین الاقوامی یا عالمی برادری سے جو ہے وہ امداد لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں کسی سے امداد نہیں مانگوں گی، جو اپنے پیسے ہیں وہ خرچ کروں گی. پنجاب اور سندھ کے درمیان یہ سیلاب زدگان کو لے کر آپ سمجھتی ہیں کوئی کنفیوژن ہے یا واقعی کوئی معاملہ سیریس ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ میڈم چیف منسٹر قابل احترام ہے. دیکھیں، آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زدائی صاحب نے جب پنجاب کا دورہ کیا تو وہ یکجہتی کے لیے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، وہ پاکستان کے چیئرمین ہیں. وہ جتنی نمائندگی سندھ کی کرتے ہیں اتنی ہی نمائندگی وہ پنجاب کی بھی کرتے ہیں، کے پی کے کی بھی کرتے ہیں اور بلوچستان کی بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ وہ موو کر رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو والیوم ہے پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا، وہ حکومت کے لیے سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے پھر انہوں نے مشورہ پرائم منسٹر کو دیا. انہوں نے 3 باتوں کا مشورہ دیا تھا، جس میں سے 2 باتیں پرائم منسٹر نے مانی بھی. ایک، ایگریکلچر ایمرجنسی کے لیے انہوں نے کہا، کیونکہ دیکھیں فوڈ شارٹیج ہو جائے گی. پنجاب ابھی تک
وہاں پانی کھڑا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کی بات کی گئی, دوسری بجلی کے بلوں میں جو ہے ان علاقوں کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں جو پرائم منسٹر نے مانے اور پیپلز پارٹی نے اس کو اپریشیٹ کیا. تیسری بات تھی کہ بی آئی ایس پی کے تھرو غریبوں کی ان علاقوں کی متاثرین کی مدد کی جائے. اچھا, اب ہم سب کو پتا ہے کہ بی آئی ایس پی کیوں ہمیں پسند, لوگوں کو پسند نہیں ہے, کیونکہ اس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر اور نام ہے. اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے تو آپ سمجھتی ہیں کہ مریم صاحبہ بھی محترمہ کی تصویر کے خلاف ہے؟ جی بالکل. آپ کو یاد نہیں ہے جب پتہ نہیں لوگوں کی شارٹ میموری ہے, آپ کو یاد ہوگا نادر, جب نواز شریف صاحب 2013 میں پرائم منسٹر بنے تھے تو جو پروگرام بی آئی ایس پی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے لانچ کیا تھا, اس کے جو فریم تھا اس سے بی بی کی تصویر ہٹا دی گئی تھی. اس کے بعد اس سے جو صحت والا اس کا وہ حصہ تھا وہ نکالا گیا تھا. پھر اس کے بعد اس سے وسیلہ روزگار نکالا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, یہ سب 2013 سے 2018 کے درمیان ہوا تھا. اور اس کے بعد 2018 سے 2024 جو تھا, جس میں عمران خان وزیر اعظم تھے, انہوں نے تو پورا 22 تک انہوں نے تو پورا بائی پاس کیا تھا اور احساس پروگرام کر دیا تھا اس کو. تو نہیں, لیکن پھر آپ کو ایسی کوئی موو ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ ایسی موو جو ماضی میں ہوئی اس طرح کی موو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بسپ کو ختم کیا جائے یا ماضی کی طرح کچھ پروگرام اس میں سے نکالے جائیں؟ دیکھیں نادر, پہلی بات تو یہ کہ جو بی آئی ایس پی میں مطلب یہ بات آپ کے پروگرام سے, بی آئی ایس پی ایک فیڈرل پروگرام ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک میں جمہوریت کی, خواتین کی امپاورمنٹ کی ایک سمبل ہے, میرے لیے بھی اور میرا خیال سے مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی. ٹھیک ہے, تو بی آئی ایس پی کو کسی لسانیت, کسی صوبائیت, کسی رنگ, کسی فکر, جب میں جاتی ہوں بی آئی ایس پی کا کارڈ بنانے کسی خاتون کے لیے, تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ ہندو ہیں یا آپ سندھی ہیں یا آپ مہاجر ہیں یا آپ پنجابی ہیں. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک فیڈریشن کے پروگرام کو, جس کو اسحاق ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے اور قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر بی آئی ایس پی کا ایکٹ پاس کیا تھا, اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. اچھا, جہاں تک کل انہوں نے جو انہوں نے کل بات کی وہ غیر مناسب تھی, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کی ترجمان جو ہیں وہ مسلسل باتیں کرتی ہیں. آج بھی جو انہوں نے بات کی کہ جی سندھ کے منسٹرز آئیں اور وہ لاہور دیکھیں, پنجاب لاہور نہیں ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہ لاہور نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں اس وقت سیلاب ہے, سیلاب زدگان اس وقت مصیبت میں ہے. ہم سب کو لیکن آپ نے ان کے ترجمان کا ذکر کیا, تو ایک بیان ساجد صاحبہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کا ایک یہ بھی بیان ہے کہ سندھ سے وہ جماعت جس نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا ہے, ہمیں ان سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ بیان سامنے آیا تھا. دوسرا, کل مریم صاحبہ نے زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں. اس پر کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, مریم صاحبہ قابل احترام ہے. میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی شروع میں یہ بات کی, انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہا ہے, لیکن ہم بغیر بدتمیزی کیے ہوئے ان سے یہ عرض کریں گے کہ آئینہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے, وہ ہم دکھاتے رہیں گے. کل انہوں نے ایک بات اور کی جس کو آپ لوگ نہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں, میں غیرت مند ہوں, میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں قرضہ نہیں لوں گی. تو مریم نواز صاحبہ یہ بھول گئی کہ ان کے والد بھی تھے نا جنہوں نے ملک سنوارو قرض اتارو اسکیم کا اعلان کیا تھا.
तो उन्होंने तो बाहर की तो बात छोड़े, यहाँ के और वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो पुरानी बातें अगर ना की जाए तो मुनासिब होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि सिंध को हमने खंडर बना दिया, हम उनको दावत देते हैं वो आए, सिंध का दौरा करें, सिंध का मेडिकल सिस्टम देखें, सिंध का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। थर बदल रहा है पाकिस्तान, उसका थर कोल प्रोजेक्ट देखें। और अभी वो मैंने सुना कि वो स्कूटी पे बात कर रही थी, तो मैडम स्कूटी तो छोटी सी बात है, सिंध की औरत, थर की औरत तो डंपर चला रही है। तो बिल्कुल वो आए, मैं उनको दावत दूंगी वो आए और दौरा करें और देखें कि सिंध खंडर नहीं है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम किया है। चलें ठीक है सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, नर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुसलसल चंद दिनों से ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है वो जारी है। और कल बिलावल साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर जो बिस्प का जिक्र किया, मुतालबा किया, और उसके जवाब में फिर मरियम साहिबा ने ये बात की कि वो बिस्प के ज़रिए नहीं, वो 10,000 नहीं बल्कि वो 10 लाख रुपए जो सैलाब ज़दगान हैं जिनके नुकसानात हुए हैं उनको वो 10 लाख रुपए देना चाहती हैं, उनको घर बना कर देना चाहती हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर जो दोनों जमातों की लीडरशिप है उनकी जानिब से आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।